नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज़ न्यूज़ चैनल के तमाम सुनने वाले हज़रात, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की ये सातें, ये घड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे हाथों से सिरकती जा रही है। आज आप 10वीं तरावीह पढ़ चुके हैं और ये जो पहला अशरा है, जिसे अशरा रहमत कहा गया है, इस अशरे की ये आखिरी तरावीह थी। इसके बाद फिर अगला अशरा शुरू हो जाएगा। ये जो चंद घड़ियाँ इसकी, तकरीबन आप कह लें कि ये जो सुबह का रोज़ा रखना है, इस रोज़े की अफ्तार तक आपके पास ये अशरा रहमत मौजूद है। इससे कमा हक़्क़ु फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कीजिए। मैंने पहली गुफ्तगू जो की थी आप ख़ातिन व हज़रात के साथ, वो थी रमज़ान की प्लानिंग के हवाले से कि किस तरह हम अपने रमज़ान को प्लान करें ताकि हम ज़िंदगी का एक अच्छा और बेहतर रमज़ान गुजारने में कामयाब हो जाएं। मेरी दूसरी गुफ्तगू गोल्स के हवाले से थी, टारगेट्स के हवाले से थी, मकासद के तयन के हवाले से थी कि किस तरह हम और आप अपने स्पिरिचुअल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल गोल्स को मुंतखब कर सकते हैं इस माह रमज़ान में। और मैंने उसके लिए आप ख़ातिन व हज़रात से ये अर्ज़ की थी कि ये माह रमज़ान ये एडॉप्शन का महीना है। अब हम गुफ्तगू के तीसरे हिस्से की तरफ चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की गुफ्तगू मैं समझता हूँ कि आखिर तक बड़ी सुनने वाली है, बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है आज की इस गुफ्तगू में आपको, क्योंकि अभी हम रमज़ान की जो बरकतें हैं उनमें से उन बरकतों को सही तरीके से हासिल करने के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते चले जा रहे हैं। हमारे उलमा ने आवाज़ न्यूज़ चैनल के वसातत से आपसे रमज़ान और कुरान का ये सिलसिला, इसमें आप लोगों को बताया मसाइल के हवाले से इस माह सयाम के अंदर रोज़ों का सवाब क्या होता है, नवाफिल का सवाब बढ़कर क्या हो जाता है, इस पे गुफ्तगू हो चुकी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा। आज मेरी जो गुफ्तगू है वो बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू होगी और ये इस गुफ्तगू का, इस सिलसिले की पहली कड़ी है, पहली गुफ्तगू है टू गेट रिड बैड हैबिट्स। किस तरह हम अपनी जो बुरी आदत हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। आज की जो गुफ्तगू है इस पे चूँकि सवालात भी आए थे, चैनल की तरफ से ये हुक्म भी था कि गुस्सा के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है, तो गोया ये आज की जो गुफ्तगू होगी, ये सिलसिला हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 से 4 गुफ्तगू करेंगे इस पर कि कौन कौन सी बुरी आदत को हम बड़ा आसानी के साथ इस माह सयाम के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। तो इस सिलसिले की पहली कड़ी आज गुस्सा के असबाब, गुस्सा क्या होता है, इससे फैलने वाली बीमारियां क्या हैं, इससे पैदा होने वाली मुआशरती बुराइयां क्या हैं, और आखिरी जो हिस्सा होगा उसमें हम इसका इलाज देखेंगे कि गुस्सा का क्या इलाज होता है। याद रखिए, गुस्सा इंसानी फितरत का हिस्सा है। हर इंसान को वो उम्र के किसी भी हिस्सा के अंदर हो, चाहे वो
بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عمر کے ہر حصہ کے اندر غصہ انسان کو آ سکتا ہے، یعنی یہ فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے۔ مگر مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آسانی اور تنگی، عسر اور یسر کے اندر ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی صفت ہے کہ یہ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر دوسری صفت میں فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور تیسری صفت فرمائی والعافین عن الناس، یہ لوگوں کے ساتھ عفیت کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب کوئی غلط کام ان کے سامنے کر بیٹھتا ہے، ان کی حق تلفی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے، والعافین عن الناس، تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ان تین صفات کا الٹیمیٹلی جو رزلٹ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر پورا غور کریں، تفکر کریں، بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ اوپر بات ہو رہی ہے خرچ کرنے والوں کی، بات ہو رہی ہے غصہ پینے والوں کی، بات ہو رہی ہے معاف کرنے والوں کی، مگر ارشاد فرمایا اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ اب گویا کہ دوسری طرح سے یہ اشارہ ہے کہ یہ تینوں جو کیٹیگریز قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہیں، یہ تین کی تین محسنین کی نشانیاں ہیں، یہ تینوں کے تینوں محسنین کے اندر آتے ہیں۔ تو گویا جس نے یہ کام کر لیا اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب ہمارا چونکہ ٹاپک جو ہے وہ غصہ ہے، تو ہم جس بات پر سب سے زیادہ زور دیں گے آج کے لیکچر کے اندر وہ ہے والکاظمین الغیظ۔ اور پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ آقا عرض کی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نصیحت کا سوال کرنے والے، یاد رکھ اپنے غصے کو قابو میں رکھ، اپنے غصے کو قابو کر، غصہ نہ کیا کر۔ حتیٰ کہ کئی بار یہ سوال کیا گیا، متعدد دفعہ اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیے، کوئی اور نصیحت فرمائیے میرے آقا، کوئی اور نصیحت فرمائیے۔ حضور نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی نصیحت ہے کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر، یہ بھی بخاری کے اندر رقم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی جیت لے، جو تمہیں میدان جنگ کے اندر پچھاڑ لے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا اصلی پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے وہ اپنے غصے کو قابو کر لے۔ جب وہ غصے کو قابو کر لے گا تو ارشاد فرمایا یہ اصلی پہلوان ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس غصے کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ مجھے جو سمجھ آئی، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا، احادیث نبویہ کو دیکھا، آثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا، اسلامی تاریخ کو دیکھا،
بلکہ دنیا کی تاریخ کو جو چیدہ چیدہ پڑھی تو مجھے ہر دنیا کی خرابی کے اندر اگر کوئی چیز کار فرما نظر آئی، اگر کہا جائے کہ کوئی ایک چیز نکال لیں دنیا کی خرابی معاشرتی مسائل کی وجہ، تو مجھے ایک چیز نظر آئی کہ وہ صرف اور صرف غصہ ہے۔ حیران کن بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ الٹیمیٹلی ہر برائی کے پیچھے، ہر گناہ کے پیچھے، ہر فتنہ و فساد کے پیچھے صرف ایک چیز ہے اور وہ غصہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر اگر خم آ جاتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ مجھے تو صرف اور صرف ایک وجہ نظر آتی ہے اور وہ غصہ ہے۔ والدین کی اور بچوں کی دوری ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ نظر آتی ہے، غصہ ہے۔ فریقین میں کوئی ایک غصہ کرتا ہے، والدین غصہ کرتے ہیں، بچے برداشت نہیں کرتے، بچوں کی تربیت کی کمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے بچے والدین کو غصہ کرتے ہیں۔ ہر دو طرح سے اصلاً کاز جو ہے وہ روٹ کاز غصہ ہی ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کر دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ غصہ۔ معاشرے کے اندر دنگا و فساد ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ غصہ۔ اسی طرح میں نے جو عرض کیا کہ ہر جو برائی دیکھیں، ہر جو لڑائی اور جھگڑا دیکھیں، اگر اس کے پیچھے ایک ہی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو خواتین و حضرات وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے غصہ۔ اب ذرا ان اسباب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ اس غصے کا سبب کیا ہوتا ہے، کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں غصے کے۔ یاد رکھیے غصے کا سب سے بڑا اور پہلا سبب تکبر ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان جس کے اندر کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، پھر اس میں اور غصے کے اندر ایک بالشت کا بھی فرق نہیں رہتا، چونکہ اس کے ذہن میں کبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سپرفیشل سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے اسے باقی ہر چیز غلط نظر آتی ہے۔ اور یہ کبر ایسی بیماری ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور غرور ہوگا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کبر ہی ہے جو غصے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ میں اپنے معاشرے کے اس رویے کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مرد حضرات کے اندر عورتوں کی نسبت غصہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ خود کو مجازی خدا سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو حقوق میری بیوی کے اوپر واجب ہیں ان کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ بدقسمتی ہے اس معاشرے کی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف کبر ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یہ کبر ہوگا۔ اب یہاں پہ عورت یا مرد کی تخصیص نہیں کی، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ یہ غصہ اور تکبر پایا جاتا ہے۔ ہاں بہرحال ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عورت اس حکم سے نکل نہیں جائے گی، کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں۔ اور اس جگہ پہ میں والدین کے اس منفی رویے کی بھی بات کروں گا کہ جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، شروع سے اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، شروع سے کانشیس اور سب کانشیس کے اندر یہ بات فیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی بڑے غصے والی ہے۔ جب آپ اس بات کو بار بار کرتے ہیں، ہر بار کرتے ہیں،
تو اس کے سب کانشیس کے اندر یہ بات سیٹ ہو جاتی ہے، اب وہ چھوٹی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے گی، کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور آپ کی پرورش کے اصولوں کی وجہ سے وہ خود کو یہ سمجھے گا کہ میں بڑا متکبر ہوں، میرے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ بولے۔ تو حضور نے تو اس کا علاج بتا دیا کہ جس کے دل میں تکبر آ گیا رائی کے دانے کے برابر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر دوسری وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ جہالت ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کاز ہے غصے کا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیے، اس نے اصول بتا دیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے بندے جب جاتے ہیں اور کوئی جاہل ان کے ساتھ بحث کرنا شروع کرتا ہے، جاہل انہیں اپنی باتوں میں انگیج کر کے اصل مدعا اور مقصد سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اہل اللہ کا وتیرہ کیا ہے، اہل اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ قالوا سلاما، اسے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو بات پر ان کا گزر ہوتا ہے، کسی لغو بیہودہ چیز، بیہودہ گفتگو، بیہودہ شخص کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے، مروا کراما، وہ وہاں سے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ اپنے دامن کو بچا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو گویا جہالت بھی میں نہ مانوں، یہ بھی ایک کاز ہوتا ہے غصے کا۔ آپ حق بات کسی کو سنا رہے ہیں مگر آگے سے وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر اس طرح کی سچویشن آپ کو درپیش ہو تو سمجھ لیجئے خاطبہم الجاہلون، اب آپ جہلاء سے خطاب کر رہے ہیں، اب یہاں پہ جتنا آپ خطاب کرتے جائیں گے یہ طوالت تو ہو جائے گی آپ کی بات کو، مگر آپ کی بات سمجھی نہیں جائے گی۔ سو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قالوا سلاما، جہلاء سے بات کرتے ہوئے اگر وہ آپ کی بات کو بحث کی طرف لے کے جائیں، قالوا سلاما، انہیں سلام کریں اور وہاں سے آگے نکل جائیں۔ پھر تیسری چیز ہمارے معاشرے کے اندر بدگوئی، غیبت، ضرورت سے زیادہ باتوں کو طول دے دینا، ایک بات چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ کھینچ لینا، سخت کلامی، کسی بات پہ اڑ جانا، اڑیل، یہ انسانوں کے اندر صفت پائی جاتی ہے اور یہ بری صفت ہے، یاد رکھیے۔ بد مزاجی، یہ ساری چیزیں بھی غصے کو جنم دیتی ہیں۔ الٹیمیٹلی ان سے بھی غصہ آتا ہے، جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں اس تک یہ بات پہنچتی ہے، آٹومیٹکلی اسے غصہ آئے گا۔ آپ کسی کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، الٹیمیٹلی اسے غصہ آئے گا۔ تو یہ بھی ایک کاز ہو سکتا ہے غصے کا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مومن بولا بالا اور شریف ہوتا ہے، جبکہ فاجر فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بڑا واضح رستہ بتا دیا، آپ مومن ہیں یا فاجر ہیں، آپ مومن ہیں یا فاسق ہیں، آپ اگر تو شریف ہیں، اگر تو آپ درگزر کرنے والے ہیں، اگر تو آپ معاف کرنے والے ہیں، اگر تو آپ سیدھے سادھے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ بھی بڑا عذاب ہے، جو بولا بالا ہو، جو سیدھا شریف و نفس ہو، اسے بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ مگر ابو داؤد کو پڑھیے، حضور نے فرمایا یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کا وتیرہ ہے کہ وہ بولا بالا ہوتا ہے، جبکہ فاجر جو ہے وہ دنگا فساد کرتا ہے۔ یہ اس لیے اس صفت کو اپنائیے، اور یہ ماہ سیام اس صفت کو اپنانے کا سب سے بہترین مہینہ ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز جب غصے کے علاج کے بارے میں جاؤں گا تو پھر آخری گفتگو کے آخری حصے میں وہ باتیں آپ کو عرض کروں گا۔ پھر انتقام لینا،
یہ بھی ایک غصے کا کاز ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے آپ کے اوپر زیادتی کی، اس کا انتقام واجب تھا بدلہ لینا، مگر جب انتقام بھی واجب ہوتا ہے یہ بھی ایک غصے کا کاز ہے۔ کسی کی زیادتی کو درگزر کر دینا یہ بھی غصے کو ختم کر دے گا۔ تو گویا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے غصے کی، انتقام لینا۔ آپ حق پر ہیں، کسی نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ، انتقام واجب ہے، مگر اس کو معاف کر دینا یہ زیادہ اونچا درجہ ہے۔ پھر پرتشدد ماحول، یہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی صحبت کہ جن کا ذہن ہر وقت تشدد پر آپ کو اکساتا رہے گا، جن کا کام جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نیچے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے شخص کی صحبت سے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، بہت زیادہ دور چلے جائیں۔ یہ آپ کے گھر کو برباد کر دینے والی صحبت ہے، یہ آپ کے گھر کو برباد کر دینے والے کام ہیں۔ سو ایسے شخص کی صحبت میں کبھی بھی نہ جائیں۔ پھر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے اندر ایک جو وتیرہ پایا جاتا ہے، ایک عادت، ایک خصلت ہے، ٹی وی ڈرامہ دیکھنا، ایسے ڈرامے دیکھنا جن کے اندر تشدد ہوتا ہے۔ اور ہمارا میڈیا اس وقت 99.9% میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ فگرز دے رہا ہوں، وہ فقط دے ہی آپ کو یہ رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے اندر حقائق کیا ہیں ہم اس وقت ان کی بات نہیں کر رہے، مگر یہ بات یاد رکھیے، جب بھی آپ کوئی ایسا ٹی وی سیریل، کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں، اس وقت بعین ہی اسی وقت آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کریکٹر کے اندر آپ ہیں۔ سو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، پرتشدد ماحول کو دیکھنا، ایسی چیزوں کو دیکھنا جس سے ذہن خراب ہوتا ہے، پھر اس سے بھی پرہیز کرنا ہے آپ نے۔ پھر اللہ سے بے خوفی، یہ بھی غصے کا ایک کاز ہوتا ہے۔ جو مالک سے نہیں ڈرتا اس کا غصے میں ہونا سمجھ آتا ہے، اور جو مالک سے ڈرتا ہے، جو عجز اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں اللہ سے، وہ اکڑ اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں۔ ان کا چلنے کا طریقہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے بے خوف ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے بے خوف ہوگا اس کا غصے میں آ جانا یہ فطری عمل ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی، اب میں پھر وہی بات اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کروں گا کہ یہ جو اگلا میں کاز بیان کر رہا ہوں یہ بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوگا۔ ذہنی پریشانی کی وجہ سے بھی انسان غصہ کرتا ہے، کیونکہ مرد نے باہر کے کام کرنے ہیں، دفاتر میں جانا ہے، بہت سارے سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری، پرائیویٹ اداروں کے اندر وہ جاتا ہے، نہ جانے کس کس کے ساتھ دن میں اس کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے ذہن میں، دل میں غصہ بھر جاتا ہے۔ جب وہ شام کو آئے گا تو ایگزاسٹ کرنے کے لیے اسے سارا دن کوئی نہیں ملا، اب ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں بیوی ایک کمزور چیز ہے اس کے پاس، وہ سارا ایگزاسٹ وہاں کر دے گا۔ سو آپ کو نصیحت کرتا ہوں بہنوں اور بیٹیوں کو، اس وقت بڑے تحمل کے ساتھ رہیے، اس وقت آپ غصہ نہ کریں، ریئیکٹ نہ کریں۔ مجھے سمجھ ہے اس بات کی کہ بہنیں اور بیٹیاں بھی سارا دن جو گزارتی ہیں گھروں کے اندر، یہ بڑا مجاہدہ ہے ہمارے لیے، صفائی ستھرائی، کھانے کا انتظام، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی ضروریات کا خیال، یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کی، اور یاد رکھیے اس پہ بڑا اللہ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب شوہر، بھائی، بیٹا، والد کام سے آئے اس وقت اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، اس وقت ایسے کام کریں جس سے وہ ریلیکس ہو تھوڑا سا۔ پھر اگلا، عصبیت انسان کو غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ علاقائی عصبیت بھی ہوتی ہے، یہ قومی عصبیت بھی ہوتی ہے، یہ نسلی عصبیت بھی ہوتی ہے۔
یہ نسلی تفاخر بھی ہوتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس سے بھی بچنا از حد ضروری ہے۔ تو پھر اب ہم اس گفتگو کے اگلے حصے کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہو۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، ماہ رمضان آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے، اٹ از گولڈن چانس فار یو پیپل، کہ اپنی اس عادت کو قابو کر لیں، اپنی اس عادت کو بہتر بنا لیں۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی اس عادت کو اس ماہ صیام میں بالخصوص اور عمومی طور پر بالعموم اپنا کر غصے کو اچھی عادت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غصے کا علاج جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جب تیرے اوپر شیطان حملہ کرے اور تو غصے میں آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے۔ جب تو اس عمل کو کرے گا، فرمایا انہو سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ تیری مدد کرے گا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہو وہ اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے کرنے والا جب بھی غصہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور کریکشن کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے غصہ آئے گا، مگر جو اجر ہے وہ غصہ پینے پر ہے، غصے پر قابو پانے پر ہے، غصے کا اظہار نہ کرنے پر ہے، اس کو آپ نے قابو کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کی پناہ مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ پھر دوسرا اس کا طریقہ کار ہے خاموشی اختیار کر لینا۔ آپ کو غصہ آیا اور آپ خاموش ہو گئے، من صمت نجا، حضور نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں، وہ لوگ جو باس ہیں اپنی اپنی کمپنیوں کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، او بندگان خدا، اگر ایک شخص آپ کے سامنے آئے، غلطی کا اعتراف کر لے، اس کا سر آپ کے سامنے جھک جائے، تب خدا نہ بننا، اس وقت اپنے اندر عجز لے آنا، اس وقت اپنے غصے کو قابو کر لینا۔ یہ صفت مالک کو بڑی پسند ہے، کیونکہ مالک نے صرف اپنے سامنے جھکنے کا بندوں کو اختیار دیا، حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی کرنے کے بعد تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا لے تو یاد رکھ اس وقت خدا نہ بننا، ورنہ خدا فرعون و نمرود و شداد کی طرح تجھے تباہ کر دے گا۔ اس وقت پھر خاموشی اختیار کر لیں، اس کی غلطی کو درگزر فرما دیں، غلطی کو معاف کر دیں۔ پھر تیسری چیز اپنی حالت کو تبدیل کرنا، غصہ آئے اپنی حالت کو تبدیل کر لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور اسے غصہ آ جائے فوراً بیٹھ جائے، اگر بیٹھے ہوئے کو غصہ آئے حضور نے فرمایا فوراً لیٹ جائے، اس سے بھی غصے میں کمی آتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تو کھڑا ہے غصے کی حالت میں بیٹھ گیا ہے، غصہ تیرا ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر نہ ٹھنڈا ہو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کو اپنی اس حالت کو بھی تبدیل کر اور لیٹ جا۔ تو یہ تیسری حالت ہو گئی، تیسری چیز ہو گئی غصے کو ختم کرنے والی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جب غصہ آئے وضو کریں یا غسل کریں اور نوافل پڑھنا شروع کر دیں، اگر ایسا وقت ہے کہ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہے، تو یہ غصہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ پھر پانچویں چیز جو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کو غصہ آیا آپ اپنے پاس ایک پیپر رکھیں، ایک قلم رکھیں، ایک ڈائری رکھ لیں، اس غصے کا اظہار نہ کریں بلکہ اس کی وجہ، غصے کا مقام اور جس پر غصہ کیا اس کو لکھ لیں، اور بعد میں 1-2 گھنٹے کے بعد پھر اس اپنے لکھی ہوئی تحریر کو دوبارہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی پازیٹیو، جس شخص پہ غصہ آیا اس کی کوئی مثبت چیز سوچنے کی کوشش کریں اور وہ بھی وہاں پہ لکھ دیں اور کہیں کہ میں نے اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔
آپ اس کام کو 3 4 5 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز امید کامل ہے کہ اس حالت سے، غصے سے آپ کو چھٹکارا ملتا چلا جائے گا۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ شکایت کی کہ جناب مجھے غصہ بڑا آتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، جب بھی تمہیں غصہ آئے جنگل میں جاؤ اور ایک درخت کے اندر ایک کیل ٹھوکاؤ۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ، چونکہ میری گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے، آج موضوع یہ ایسا تھا کہ اس پہ بولنا تھا مجھے۔ وہ شخص دوڑتا ہے، جب بھی اسے غصہ آتا ہے چلا جاتا ہے جنگل میں، ایک درخت میں کیلیں ٹھوک آتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد وہ اس عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا جناب اب مجھے کم غصہ آتا ہے۔ انہوں نے اسے لیا اور اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اب وہ کیلیں اکھاڑنا شروع کی، کیلوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھ، جب تو ایک بار غصہ کرتا ہے تو اس کیل کی طرح، جس طرح یہ درخت میں تو نے ٹھونکی اور اس نے سوراخ کر دیا، یہ مخالف سمت میں، مخالف کے دل میں تیرے لیے ایک سوراخ کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ تو معاشرے میں اپنے مخالفین بڑھاتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے اترتا چلا جاتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو بس اسی جگہ پہ آ کے میں روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آگے بھی ہم غیبت پہ بات کریں گے، اسے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، جھوٹ کو کس طرح اپنی زندگیوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ میری جو اگلی گفتگو ہوگی وہ اسی سلسلہ پر ہوگی۔ میں آپ سب خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے اس چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز آپ تک بہم پہنچانے کا اس سلسلہ کو شروع کیا اور جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم اور احسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔